बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जैसे कि अजीजान, बरकतों, रहमतों और मग़फ़िरत से भरपूर खुदा का महीना हमारी तरफ बढ़ रहा है। हम इसकी बरक़ात से फैज़ याब होने के करीब हैं। अगरचा हमें इस मुबारक महीने की तमाम बरक़ात का सही और मुकम्मल इदराक नहीं है, लेकिन मारिफत की बुलंदियों पे फाइज अल्लाह की बरगुज़ीदा हस्तियों के कौल और फेल पे गौर करके हम इस महीने की बरक़ात का किसी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी माह रमज़ानुल मुबारक की आमद से क़ब्ल अपने असहाब के सामने खुतबा पेश फरमाया था, जो अब खुतबा शाबानिया के नाम से मारूफ है। और इस खुतबे की इब्तिदा इस जुमले से होती है कि या अय्युहन्नास, ए लोगो, तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना रहमत, बरकत और मग़फ़िरत के साथ आ रहा है। अगर हम इस जुमले पे गौर करें ना अजीजान, तो ये महीना यानी कहा गया है कि ये महीना तुम्हारी तरफ आ रहा है, और फिर ये महीना रहमत, बरकत और मग़फ़िरत जैसे मोतियों से मुज़य्यन भी है। अगरचा हर महीना इसी तरह आता है, मगर माह रमज़ानुल मुबारक के बारे में बतौर ख़ास यूं ही कहना कि ये महीना तुम्हारी तरफ आ रहा है, इसकी अज़मत, बुजुर्गी और बेपनाह अहमियत की तरफ इशारा करके इसके हर लम्हे में मौजूद रहमत, बरकत, मग़फ़िरत से इस्तिफ़ादा करने के लिए मुकम्मल तैयार किया जा रहा है। फिर इस महीने को रहमत शायद इसलिए कहा गया है कि एक और मकाम पे इस महीने के पहले अशरे को अशरे रहमत कहा गया है, और दूसरे अशरे को जो है वो मग़फ़िरत कहा गया है, और तीसरे अशरे को जहन्नुम से निजात का अशरा कहा गया है। तो कहीं अगर हम देखें तो इस महीने में लैलतुल क़द्र जैसी एक रात रख कर इसमें अंजाम देने वाला अमल जो है वो 1000 महीनों की इबादत से अफजल करार दिया गया है। कहीं इस महीने में रोजेदार की नींद को इबादत का मकाम दिया गया है, इबादत का दर्जा दिया गया है, तो कहीं बेइख्तियार चलने वाली सांसें जो सांस है उसको तस्बीह खुदा शुमार किया गया है। तो कहीं कुरान के एक हुरूफ के बदले जो है एक हुरूफ की तिलावत पे कसीर नेकियां दी गई हैं, तो कहीं एक आयत कुरानी की तिलावत पे ख़त्म कुरान के सवाब से नवाजा जा रहा है। आखिर कभी हमने ये सोचा कि इस महीने में, एक महीने में इतने ज़्यादा फ़वाइद, इतने कसीर फ़वाइद क्यों रखे गए हैं? तो अजीज़ान, शायद इसकी एक वजह ये भी है कि खुदा वंदे मुताल जानता है कि मेरे वो बंदे जो मेरा क़ुर्ब और मेरी रज़ा के तलबगार हैं, वो अपनी पूरी कोशिश के बावजूद भी शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। वो शैतान जो अदुव्वुम मुबीन है, हमारा खुला हुआ दुश्मन है। तो कहा कि शायद अपनी यानी जो वो बंदे जो खुदावंद मुताल का कुर्ब हासिल करने के तलबगार होते हैं, लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बावजूद जो है वो शैतान के बहकावे में आ जाते हैं, कोताहियां कर बैठते हैं, जिंदगी की मसरूफियात में मगन रहकर सफर आखिरत के लिए ज़्यादा राह तैयार नहीं कर पाते। तो कहा गया है कि माह रमज़ानुल मुबारक ऐसे लोगों के लिए रहमत इलाही से झोलियां भर लेने का बेहतरीन मौका है, और गुनाहगारों के लिए गुनाहों से नेकियों की तरफ हिजरत का नादिर वक्त है, जब परवरदिगार आलम वो रब्बे कायनात जानता है कि ये लोग गुनाहों में घिर कर खुद को नाराजगी इलाही का सजावार बनाए जा रहे हैं। तो रहमत इलाही अपने बंदों की खातिर जोश में आती है, और माह रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साअतों में लोगों को रहमत इलाही से झोलियां भर लेने का मौका फराहम करती है। फिर शायद एक वजह यह भी हो कि गुज़िश्ता उम्मतों में लोगों की उम्रें कई सालों पे मुहीत होती थी, जबकि अगर हम देखें इस उम्मत की जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर उम्र है तो वो 60 साल है। लिहाजा इन्हें एक महीने, ये महीना ऐसा बाबरकत महीना अता किया गया है कि जिसमें छोटे से छोटे अमल पर बड़ी से बड़ी नेकी
عطا کی جاتی ہے۔ اس مہینے میں رحمت الہی اس قدر جوش میں ہے کہ اگر کوئی خدا کی طرف ایک قدم آگے بڑھائے تو رحمت الہی خود آگے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے وہ بہت مشکل ہے، روزہ رکھنا، دین پر جو ہے عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، جبکہ دوسری طرف یہی لوگ مرنے کے بعد جو ہے وہ کامیابی، نجات اور جنت میں خدا کی ابدی نعمتوں سے فیضیاب ہونے کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں احادیث کی روشنی میں تو احادیث میں جو ہے جنت کو آزمائش کا گھر کہا گیا، یعنی جنت آزمائشوں اور امتحانوں میں گھری ہوئی ہے، جہاں جو ہے آزمائش کے بغیر پہنچنے کا کوئی ڈائریکٹ راستہ نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں کہ دیکھیں عید جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشی کا ایک دن ہے، جسے بہت زیادہ جوش و عقیدت سے بنایا جاتا ہے، خصوصی تیاری کی جاتی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ایک دن پر مشتمل اپنی چھوٹی سی یعنی یہ نعمت تک پہنچنے کے لیے ہمیں ماہ رمضان المبارک جیسی 30 دن پر مشتمل آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، تو پھر آخرت میں جنت جیسی ابدی اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں تک پہنچنے کے لیے بھی دنیا میں آزمائشوں اور امتحان سے گزرنا ہوگا۔ لہٰذا ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا کر توشہ آخرت تیار کرنے کی ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا خطبہ شعبانیہ کے پہلے جملے میں اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی دوسری صفت برکت بیان فرمائی ہے، اور ماہ رمضان المبارک ہمارے اعمال میں برکت لاتا ہے۔ برکت یہ ہے کہ عمل وہی ہوگا جو ہم عام دنوں میں کرتے ہیں، مگر اس کا اجر جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ دیکھیں ہم جو ہے وہ سانس لینا ہمارا غیر اختیاری عمل ہے، مگر ماہ رمضان المبارک کی برکت یہ ہے کہ سانس کو جو ہے خداوند متعال جو ہے وہ تسبیح شمار کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے میں نیند کا عبادت قرار پانا اور ایک آیت قرآن کی تلاوت پہ ختم قرآن کا ثواب ملنا، اس مہینے کے دن رات کا عمل جو ہے وہ عام دنوں کے اعمال سے بہتر قرار پانا، اس ماہ کی ایک رات لیلۃ القدر کا عمل جو ہے وہ 1000 مہینوں کے عمل سے افضل ہونا، جنت کے دروازے کھل جانا، جہنم کے دروازے بند ہو جانا، اور ایک روزے دار کی افطاری یعنی کرانے پر پورے روزے کا ثواب جو ہے وہ مل جانا، اور دعاؤں کی قبولیت کی ضمانت دینا، اپنے اخلاق درست کرنے پر پولیس رات سے آسانی سے گزر جانے کی نوید۔ اور اس طرح اگر ہم دیکھیں ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل پر ثواب قصیر اور رضائے پروردگار عالم کے حصول جو ہے ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کی برکات ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں عزیزان تو ماہ رمضان المبارک کی جو تیسری صفت ہے وہ مغفرت بیان ہوئی ہے، اور ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت کہہ کر ان دنوں میں طلب مغفرت پر خصوصی طور پر متوجہ کیا گیا ہے۔ پھر آخری عشرہ جو ہے وہ جہنم سے نجات کا عشرہ ہے، اور یہ کہہ کر جو ہے مغفرت کا ایک اعلیٰ نمونہ جو ہے مغفرت کا ہمارے پاس ایک یہ اعلیٰ نمونہ ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جتنے لوگ پورے مہینے میں جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ افراد جو ہے ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام میں جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس ماہ میں رحمت خداوندی جو ہے اس قدر جوش میں ہوتی ہے کہ حدیث میں اس شخص کو سب سے زیادہ بدبخت قرار دیا گیا ہے جو اس مہینے میں خدا کی مغفرت سے محروم رہے اور گناہوں کے بوجھ سے چھٹکارا حاصل نہ کر پائے۔ اور ماہ رمضان المبارک جہاں بہت سے روحانی اور معنوی فوائد سے بھرپور ہے، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جسمانی فوائد بھی اس ماہ رمضان المبارک میں ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ روزہ رکھو تاکہ تمہارا بدن تندرست رہے، یعنی تم تندرست ہو جاؤ، اور روزہ جو ہے وہ جسمانی اور صحت اور تندرستی کا ضامن ہے۔ 11 مہینہ جو ہم لگاتار کام کرتے ہیں تو ہمارے جو انسانی جسم کا اندرونی نظام ہے اس مہینے میں اس قدر وقفہ کر کے نئے سرے سے کام کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور جیسے کہتے ہیں روایات میں ہے کہ روزہ جو ہے وہ خراب خون کو جو ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے میزان الحکمہ میں بھی حدیث موجود ہے کہ روزہ خون کی نالیوں کو صاف کرتا ہے، گوشت میں اضافہ کرتا ہے اور جہنم کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے
چاہیے کہ اس بابرکت مہینے کا بھرپور طور پر استقبال کریں اور اس مہینے کی برکات سے جھولیاں بھرنے کا پلان جو ہے وہ تشکیل دیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں روزے سے جان چھڑانے کے لیے مختلف قسم کے بہانے نہ ڈھونڈیں۔ اس مہینے کی برکات کو ہمیں زیادہ سے زیادہ سمیٹنا چاہیے اور خالق کے ساتھ، خداوند متعال کے ساتھ اس کی مخلوق کو بھی راضی اور خوشنود کیا جائے۔ کیونکہ دیکھیں عزیزان من، روزہ جو ہے وہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کے حرام سے اجتناب کا نام ہے۔ اگر ہم روزے کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا کے ساتھ برا سلوک کرتے رہیں، غیبت بھی کرتے رہیں، جھوٹ بھی بولتے رہیں، حسد جیسی بیماری میں بھی مبتلا رہیں، لالچ جیسی بیماری میں بھی مبتلا رہیں، تو کہا جاتا ہے کہ ہمارا روزہ جو ہے صرف اور صرف بھوک پیاس تک محدود رہ جائے گا۔ اور لہٰذا ایک پیغام بس آخر میں یہی دینا چاہوں گی کہ جب ہم روزہ رکھ کر یعنی سارا دن روزہ رکھتے ہیں تو حلال کی ہوئی چیزوں سے جو ہے وہ اجتناب کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ اپنی پوری زندگی میں جو حرام کردہ چیزوں سے ہم پرہیز کیوں نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان من، بس آخر میں خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس بابرکت مہینے کی برکات سے مکمل استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔